औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। इंशाअल्लाह आज हम सूरह नूर का मुताला शुरू करेंगे। ये एक मदनी सूरत है। शान नुज़ूल के लिहाज से 102 और तरतीब कुरानी के लिहाज से 24वें। इसमें 64 आयात हैं जो कि 9 रुकू पे मुश्तमिल हैं। सूरह का नाम आयत नंबर 35 अल्लाह नूर समावत वल अर्द के लफ्ज़ नूर पर है। और नूर का मफ़हूम एक ऐसी रोशनी है जो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। इसे हम एक छुपी रोशनी भी कह सकते हैं। इसे पिछली सूरह का खात्मा इस बात पे हुआ था कि अल्लाह ताला ने हर किसी को इस हद तक मोहलत अमल दे रखी है कि जो कोई भी सही राह पे आना चाहता है आ सकता है और अपना मकसद तख्लीक हासिल कर सकता है। जबकि जो कोई शख्स अल्लाह वहदहू ला शरीक के साथ किसी और को अपना इलाह करार देता है तो फिर उसका हिसाब अल्लाह ताला के हवाले है। हकीकत ये है कि कुफ्र और शिर्क करने वाले फलाह नहीं पाते। इसलिए ज़िंदगी की बेहतर तर्ज अपने रब्ब करीम से मग़फ़रत और रहम तलब करने में है। आइए मुताले कुरान का आगाज़ इस दुआ के साथ करें कि अल्लाह ताला अपने हबीब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल हम सबको कुरान करीम का सही मफ़हूम अता फरमाएं। सूरह नूर रुकू नंबर 1 जो कि आयात 1 से 10 तक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुन अनज़लनाहा व फ़रज़नाहा, एक सूरा हमने नाज़िल फरमाया इसे और फ़र्ज़ कर दिया है इसको। व अनज़लना फ़ीहा आयतिन बय्यिनातिन लअल्लकुम तज़क्करून, और हमने नाज़िल फरमाई हैं इसमें रोशन निशानियाँ ताकि तुम्हें याद दहानी हो। सूरा सीन वाव रा से बना। इस मादे का लफ्ज़ी मफ़हूम नुमायाँ, मुनफरदियत, इम्तियाज़ी निशान और इज़हार शर्फ के हैं। सूरा उस अमारत को भी कहते हैं जो अपनी खूबसूरती की वजह से नुमायाँ हो। कुरान करीम की हर सूरा को सूरा कहने की बुनियादी वजह यही है कि हर सूरा की एक मुनफरद हैसियत और एक मुनफरद मकाम है। इस सूरा में बयान किए गए अहकामात को फ़र्ज करार दिया गया है और फ़र्ज से मुराद किसी भी चीज़ के हदूद और असूल हैं जिन पे अमल करना लाजम है। इसी तरह रब्ब करीम ने इसमें अपने कुछ ऐसी निशानियां बयान की हैं जो कि इंतहाई वाज़ेह हैं और इनसे हम अपनी मंजिल के हसूल के लिए रहनुमाई और नसीहत हासिल कर सकते हैं। अज़्ज़ानियातु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा। ज़ानिया और ज़ानी, सो लगाओ हर एक को इन दोनों में से 100 कोड़े। वला ताख़ुज़कुम बिहिमा राफ़तुन फ़ी दीनिल्लाहि इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। ना दामनगीर हो तुम्हें इन दोनों के साथ कोई तर्स दीन अल्लाह के मामले में अगर तुम वाकई ईमान रखते हो अल्लाह ताला और यौम आखिर का। वल यशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मोमिनीन, और शाहिद हो इनके सज़ा के वक्त एक ग्रोह मोमिनीन में से। इस सूरा में सबसे पहला फ़र्ज करार दिया जाने वाला हुक्म ज़ना के बारे में है और ज़ना से मुराद बलाअक़्द मारूफ किसी से जिनसी ताल्लुक़ कायम करना है। ये एक ऐसा घिनौना जुर्म है जो मुआशरे की बुनियादें हला कर रख देता है। ये फ़ेल अल्लाह ताला के नज़दीक किस कदर नापसंदीदा है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान करीम में जितनी भी जिस्मानी सज़ाओं का जिक्र हुआ है इनमें सबसे ज़्यादा सख्त सज़ा इस जुर्म की है। इसके मुताबिक ज़ना करने वाले मर्द और ज़ना करने वाली औरत पर जुर्म साबित हो जाने के बाद हर एक को 100 कोड़े लगाना फ़र्ज है।
اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس قانون کو نافذ کرتے ہوئے ایمان رکھنے والوں کو ان مجرموں پہ ترس کھانے یا ان سے ہمدردی جتانے کا کوئی حق نہیں، اور ایسے مجرموں کو سزا دیتے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت شاہد ہونی چاہیے، اور اگر یہ مجرم اس سزا کو اسی دنیا میں بھگت لیں گے تو انشاءاللہ انہیں اگلے جہان میں اس جرم کی سزا نہیں ملے گی۔ الزانی لا ینکحu الا زانیۃ او مشرکہ، زانی نہیں کرتا نکاح سوائے زانیہ یا مشرکہ کے، والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک، اور زانیہ نہیں کرتا نکاح اس سے کوئی سوائے زانی یا مشرک کے، وحرم ذلک علی المؤمنین، اور حرام کر دیا گیا اسے مومنین پہ۔ دوسرا فرض قرار دیا جانا حکم بھی زانی مرد اور زانی عورت سے متعلق ہے، جس کے مطابق کسی زانی مرد کو یہ روا نہیں کہ وہ کسی زانیہ یا مشرکہ کے علاوہ کسی سے نکاح کرے، اور اسی طرح زانیہ عورت کو بھی یہ روا نہیں کہ وہ کسی زانی یا مشرک کے علاوہ کسی سے نکاح کرے۔ یہ زانی مرد اور یہ زانی عورت مومنوں کے لیے حرام ہیں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 68 میں مومنوں کے بارے میں ارشاد ہے، اور وہ نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ الہ کوئی دوسرا، نہ قتل کرتے ہیں کسی نفس کو جسے حرام قرار دیا اللہ نے مگر حق کے ساتھ، اور نہ زنا کرتے ہیں، اور جو کوئی یہ فعل کرتا ہے جا پڑتا ہے گناہوں میں۔ والذین یرمون المحصنات، اور جو تہمت لگائیں پاک دامن بیویوں پہ، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر نہ لائیں 4 شاہد، فجلدوہم 80 جلدۃ، تو لگاؤ انہیں 80 کوڑے، ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، اور نہ قبول کرو ان کی شہادت کبھی بھی، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی ہیں جو فسق کر رہے ہیں، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، سوائے ان کے جو تائب ہو جائیں اس کے بعد اور اصلاح کر لیں، وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اگر کچھ لوگ پاک باز خواتین پہ زنا کا الزام لگائیں اور پھر اپنی بات کے ثبوت میں 4 گواہ نہ لا سکیں تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو 80 کوڑے لگائے جائیں، اور مستقبل میں ان میں سے کسی کی بھی شہادت نہ قبول کی جائے، کیونکہ ان لوگوں نے حسن معاشرت خراب کرنے کے لیے جانتے بوجھتے نافرمانی کی ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ عام حالات میں 2 گواہوں کا حکم ہے، جبکہ یہ معاملہ اس قدر سیریس ہے کہ اس میں 4 گواہوں کی شرط رکھی ہے۔ مقصد واضح ہے کہ نہ تو کسی بے گناہ کو سزا ملے اور نہ ہی کسی کو برسرعام بدکاری کر کے معاشرے کو تباہ کرنے کی جرت پڑے۔ کسی پہ جھوٹی تہمت لگانے والے اگر تائب ہو جائے، نافرمانی کی راہ چھوڑ دیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 89 میں ارشاد ہے، سوائے ان کے جو تائب ہو جائیں اس کے بعد اور اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا، رحم کرنے والا ہے۔ والذین یرمون ازواجہم، اور جو تہمت لگائیں اپنی ازواج پر، ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اور نہیں ان کے پاس کوئی شاہد سوائے اپنے آپ کے، وشہادۃ احدہم 4 شہادۃ باللہ انہ لمن الصادقین، تو شہادت ان میں سے ہر کسی کی کہ 4 بار شہادت دے اللہ کی قسم کھا کر کہ وہ بالکل سچا ہے۔ اور خامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں بار کہ لعنت اللہ کی اس پہ اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو۔ سورہ کے شروع میں اجتماعی انداز میں احکامات بیان کیے گئے، اور اب ان آیات میں معاشرے کی بنیادی عقائد یعنی میاں اور بیوی کو موضوع بنا کر فرض احکامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی زوجہ پر زنا کی تہمت لگائے اور اس کے پاس اپنے سوا کوئی دوسرا گواہ نہیں ہے
تو اس کی شہادت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنی بات میں سچا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پہ اللہ کی لعنت ہو، اور اللہ کی لعنت سے مراد اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ وَجَادْ رَہُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور ٹل سکتی ہے اس عورت سے سزا، ان تشہد 4 شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین، کہ وہ گواہی دے 4 بار کی شہادت اللہ کی قسم کھا کر کہ بے شک وہ جھوٹوں سے ہے۔ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اور 5ویں بار کہ غضب ہے اللہ تعالیٰ کا اس پر اگر وہ سچوں میں سے ہے۔ اس گواہی کے بعد ملزمہ سے کوڑوں کی سزا صرف اس صورت میں ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر یہ کہے کہ وہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں بار وہ عورت یہ کہے کہ اس پر اللہ کا غضب ہو اگر الزام لگانے والا شخص اپنی بات میں سچا ہے۔ گواہی دیتے وقت مرد ہو یا عورت، دونوں کو یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ جھوٹی قسمیں کھا کر وہ اس دنیا میں سزا سے بچ جائیں، لیکن کیا وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہر چیز پہ شاہد ہے کوئی بات چھپا سکتے ہیں؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، حکمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ جن معاملات کا عدل و انصاف پہ مبنی فیصلہ عقل انسانی نہیں کر سکتی، وہ اس کے بارے میں خود اپنے احکامات مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں تاکہ ان کو سمجھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو اور ان پہ عمل کرنے میں کسی طرح کی دشواری نہ ہو۔ زنا کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 میں ارشاد ہے، اور نہ قریب جاؤ زنا کے، بے شک وہ فحاشی ہے اور بہت بری راہ ہے۔ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم حکمت پہ مبنی ہے، چاہے ہمیں اس کی سمجھ آئے یا نہ آئے۔ جیسا کہ رکوع میں زنا سے متعلق فرض احکامات نازل فرمائے گئے ہیں، ان کو نازل کرنے میں ہی معاشرے کی فلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ وہ ہمیں غلطیوں کے بعد سنبھلنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ اگر وہ شخص اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتا ہے، اس کی تلافی کرتا ہے اور سچے دل سے تائب ہو جاتا ہے اور دین کے تقاضوں کے مطابق اپنے احوال کی اصلاح کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ سورہ نور کے پہلے رکوع کا مختصر خلاصہ۔ اس سورہ میں چند فرض احکامات کا ذکر ہے جس کے مطابق زنا کا ارتکاب کرنے والے مرد اور عورت پر جرم ثابت ہو جانے کے بعد 100 کوڑوں کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عمل اس قدر گناہونا اور ناپسندیدہ ہے کہ قرآن کریم میں جتنی بھی جسمانی سزاؤں کا ذکر ہے، ان میں سب سے زیادہ سخت سزا اس جرم کی ہے۔ کسی زانی کو یہ روا نہیں وہ کسی زانیہ یا مشرکہ کے علاوہ کسی سے نکاح کرے، اور اسی طرح کسی زانیہ کو بھی یہ روا نہیں وہ کسی زانی یا مشرک کے علاوہ کسی سے نکاح کرے۔ زانی اور زانیہ مومنین پہ حرام ہے۔ کسی پاک دامن خاتون پہ تہمت لگانے اور پھر اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ پیش نہ کرنے والے کے لیے 80 کوڑوں کی سزا ہے، اور یہ کہ اس کی شہادت کبھی قبول نہ کی جائے الا یہ کہ وہ تائب ہو جائے اور اپنا طرز عمل درست کر لے۔ اپنی بیوی کے پاس الزام لگانے والے کے پاس اگر اپنے سوا کوئی گواہ نہیں تو اس کا طریقہ اور بیوی کو اس الزام سے بری ہونے کا طریقہ بھی اسی رکوع میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔
صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم.